کو लाया जाए जो लोग हमारी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते मगर हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम वो भी जाने। आज हमने जहमत दी है, मैं इसके काबिले फख्र हमारी कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि आज मेरे साथ वो मेहमान शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद अदरी साहब, जो है चेयरपर्सन है मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के। और ये तंजीम के हवाले से बहुत सारे हमारे स्कॉटलैंड बल्कि बरतानिया के लोग जानते हैं। ये 2007 में शुरू हुई, उसके बाद मेरा ख्याल बहुत सारे उन्होंने वर्क किए। तो आज चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। खालिद साहब बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर आपका साहब। दावत देने का, और आपने कितना अच्छा नाम रखा है अपने प्रोग्राम का, खुशबुए वतन। और चूँकि हम पाकिस्तानी ओरिजिन के जितने भी दोस्त हैं या जितने भी पाकिस्तान में जिनकी रूट्स हैं, वो इस प्रोग्राम के नाम से ही मतलब मुअत्तर हो जाते हैं। गो के मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड एक वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी जिसमें हर एरिया के थ्रू आउट द वर्ल्ड मुसलमान शामिल हैं, उसमें अफ्रीकन कंट्री, अरब कंट्रीज, एशिया है, और टर्किश एरिया, यूरोपियन कंट्रीज के मुसलमान जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। लेकिन चूंकि आज का प्रोग्राम हम उर्दू में कर रहे हैं, तो ये चूंकि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, और ये तकरीबन करोड़ों लोग इस ज़बान को समझते हैं, और इसको मतलब इसका जो कल्चर है इस ज़बान के साथ लिंक, उसको ऑनर देते हैं और उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस सिलसिले में कि अपनी ज़बान जो है वो उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान जो मादरी ज़बान भी है, उसके साथ साथ इस यूरोप में, या फिर आप ये कह सकते हैं यूके में पर्टिकुलरली, जहाँ पे तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी जो रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा जरिया है कि वो आपके प्रोग्राम को देखें और उससे लुत्फ अंदोज हों। और अगर उनका कोई सवाल हो या कंसर्न हो, वो भी आपके साथ शेयर करते होंगे डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज ये मेरे जिस तरह के मैं प्रोग्राम में इमिग्रेशन के हवाले से भी मुख्तलिफ लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, आज मेरी बड़ी खुशी महसूस हो रही है जो पर्सनैलिटी आज मेरे साथ हैं। चूंकि बरतानिया में रहते हुए हम लोग, स्कॉटलैंड में रहते हुए हमारे बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। इन मसाइल को हल करने के लिए, इनको देखने के लिए, देखिए यहाँ अगर 10 लाख की आबादी है मुस्लिम की या 5 की आबादी में, जिस चंद एक लोग होते हैं जो आप लोगों के लिए काम करते हैं, और डॉक्टर साहब भी उन चंद एक में शुमार है। लाखों लोग हैं, चंद एक लोग हैं गिनती के लोग जो आप लोगों के लिए वर्क करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड ये कब बनी और ये कैसे मौजूद वजूद में, इसके बनने की वजूहात क्या है? जी खालिद साहब, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी जो बुनियाद रखी गई वो 2007 में रखी गई जी। और उसके जो मुहर्रकात थे वो इस तरह हुआ कि स्कॉटिश गवर्नमेंट, चूंकि आपको जैसे पता, स्लोली यूके की गवर्नमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप डिवॉल्व हो रही थी उस वक्त। जी। और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो थे स्कॉटलैंड के, हमारे जो बुजुर्ग, उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ की जो मुसलमान उस वक्त आबादी 40,000 के करीब थी, इनके मसाइल जो हैं उनको लुक आफ्टर करना है। और जब ये सारा कुछ स्कॉटिश गवर्नमेंट करेगी तो उस सूरत हाल में हमारे मुताल्लिका जो कवानीन बनेंगे या फिर ऐसे मसाइल जो हमारी कम्युनिटी में परेशानी का बायस बन सकते हैं, उनके हल के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उन मसाइल को हल करने में कम्युनिटी मेंबर्स की
مدد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹری پرابلمز ہوں، لیجسلیشن ہو جی یا کوئی نئی چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہوں، جی تو ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ رابطہ کرے جی اور وہ ایک آواز کے طور پہ سارے مسلمانوں کی جی یونائٹڈ آواز ہو، جی اور پھر گورنمنٹ اس تناظر میں فیصلہ کرے کہ جو اسکاٹ لینڈ کے مسلمان ہیں ان کی ضروریات وہ مذہبی ہو سکتی ہیں، وہ کلچرل ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں جس کو ہم نے آگے گورنمنٹ تک پہنچانا ہے۔ جی پہلے تو 2007 سے پہلے تو گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے۔ جی بالکل جی اور بشیر مان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ پہلے صدر تھے ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سینٹرل مسجد گلاسگو میں اس کی بنیاد رکھی گئی جی اور ان کے بانیوں میں جو لوگ تھے وہ اشرف شیخ ہیں، شوکت سلطان ہیں، برادر اعظام ہیں، ڈاکٹر جاوید گل صاحب ہیں، ڈاکٹر صلاح فرام ایجپٹ ہیں۔ جی تو یہ مطلب چاند ایک نام میں لے رہا ہوں، بقیہ بھی کچھ دوست تھے، تو انہوں نے پھر یہ ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جی اور پھر اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا۔ جی اس کو چیریٹی سٹیٹس ملا اور چیریٹی نمبر ان کو اب میں ایشو ہوا کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، والنٹری آرگنائزیشن ہے۔ اس کا جو جتنے بھی الیکٹڈ ممبر ہیں وہ امپلائی نہیں ہو سکتے۔ جی تو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر 8 لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ 8 الیکٹ ہونے کے لیے ظاہر ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس پہ کسی کا انفلوئنس نہیں ہے، کسی بھی ایک مسجد کا، ایک ادارے کا، ایک آرگنائزیشن کا نہیں۔ یہ اسکاٹ لینڈ میں 100 سے زیادہ مساجد، مدارس، اسلامک سینٹرز یا پھر مسلم آرگنائزیشن اس کی اس وقت ممبر ہیں۔ جب میں آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں تو یہ کلیئرٹی کے لیے بتا دوں کہ سینٹرل مسجد گلاسگو ایک آرگنائزیشن ہے، مسجد خزرہ ایک آرگنائزیشن ہے، سینٹرل مسجد ڈنڈی ایک آرگنائزیشن ہے، اسی طرح ابرڈین کی وہ ایک آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے ادارے مدرسہ تعلیم الاسلام لگا لیں، ضیاء القرآن دیکھ لیں، منہاج القرآن دیکھ لیں، دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، یہ سارے ایک ایک آرگنائزیشن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور اس طرح کی 100 سے زیادہ آرگنائزیشن اس وقت اس اور مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کی ممبر ہیں الحمدللہ۔ یہ سارے مطلب 2 سال کے بعد ان کی اے جی ایم ہوتی ہے، وہاں پہ الیکشن پروسیس ہوتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو ان کے ادارے نومینیٹ کرتے ہیں، پرسنلی نہیں ہوتے، ان کا ادارہ ان کو نومینیٹ کرتا ہے، جی یہ ہمارا نومینی ہے، یہ ہمارا ہے، تو پھر یہ سارے دوست احباب جس کو بہتر سمجھتے ہیں ان 8 کو الیکٹ کرتے ہیں۔ ووٹنگ میں 20 بھی آ سکتے ہیں کنٹیسٹ کرنے کے لیے، 30 بھی آ سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ٹاپ 8 جو ہوں گے ان کو الیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ پھر 8 جو ہیں وہ بیٹھتے اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور ان میں اپنے ایک چیئر منتخب کر لیتے ہیں جسے ہم کنوینر کہتے ہیں، ایک وائس کنوینر ہو جاتے ہیں، ایک سیکرٹری ہو جاتے ہیں، ٹریئر ہو جاتے ہیں، مسجد کمیٹی کے ہیڈ ہو جاتے ہیں، اسی طرح پارلیمنٹری ایکٹیویٹی کے ہیڈ ہو جاتے ہیں، میڈیا کے ہیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سٹرکچر جو جس کے تحت، جس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔
اس میں تھوڑی سی اور بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارے پاس ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتھارٹی ہے کہ یہ الیکٹڈ 8 ممبر جو ہیں 3 اور کو آپٹ کر سکتے ہیں، کوآپٹ مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں کوئی لیگل ایڈوائزر چاہیے ہے تو وہ ایسا بندہ جو سولیسٹر اگر والنٹری کرے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا تو ہم انہیں کوآپٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ممبر بن کے بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور پھر ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور ادارہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری ضرورت ہے تو اس کو ہم کوآپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح 11 ممبرز کوئی کمپلسری نہیں ہے، 8 تو کمپلسری ہیں، 3 جو آپشنل ہیں۔ تو یہ پورا سٹرکچر ہے جی مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سٹرکچر کے بارے میں جاننا چاہیں تو میں آپ کو مزید بتا دوں کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ نہیں کرتی جی۔ ہم اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنے جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑیں تو کرتے ہیں سارے لوگ، مطلب میں اکیلا نہیں، سارے کرتے ہیں تو تاکہ یہ آرگنائزیشن چلتی رہے جی۔ اور جو ممبرز ہیں وہ فی پے کرتے ہیں ہر سال 25 پاؤنڈز جی، اور 50 پاؤنڈ ہوتے ہیں 2 سال کے۔ تو وہ ہمارا جو آفس ہے جی اس میں ہم آرک میں ہمارا آفس ہے اور کی رینٹ وغیرہ مینٹیننس وہ خرچ ہو جاتے ہیں اس میں، اور کچھ ویب سائٹ مینٹیننس اور یہ ساری چیزیں اس طرح کے حالات سے ہم کام جو ہے وہ چلا لیتے ہیں الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے ابھی ساری تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کی مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ نے جب اتنا بھی کووڈ آیا، بہت مشکل وقت تھا اس وقت، ایسے ماحول میں آپ کی جو ہے کونسل ہے، آپ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جی یہ کوائٹ چیلنجنگ ٹائم تھا سب کے لیے ہے اور ابھی چل رہا ہے۔ اس کے دوران بڑے ڈیفیکلٹ سچویشن اس وقت آئی جب گورنمنٹ نے مساجد کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اور سیڈلی وہ مشکل ٹائم ہم سب نے دیکھا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے دوران جو تھا وہ مختلف طریقوں سے ہم نے جو اس وقت کی باڈی تھی، الیکٹڈ ممبر تھے، انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ لنک رکھا، زوم پہ میٹنگ جاری رکھی، ٹیم کو مطلب جو بھی ویڈیو لنکس اویلیبل تھے ان کو یوز کرتے ہوئے میٹنگز کی پارلیمنٹرین کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، جو اپڈیٹس آ رہی تھی وہ کمیونٹی کو وہ جو تھی وہ پہنچا رہے تھے کہ جی یہ چیلنجنگ ٹائم ہے تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے۔ یہ ہماری اور ہماری کمیونٹی کی زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم اس کو مذہبی رنگ دے کے کوئی ضد بازی کرنے کی کوشش کریں۔ تو مساجد نے الحمدللہ بڑا تعاون کیا ان کی مینجمنٹ نے، اور جیسے جیسے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ریلیکس ہوتی گئیں اس کو ساتھ ریلیکس رکھا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بڑی مطلب شیئر کرنا چاہوں گا خالد صاحب کہ اس مسلمان کمیونٹی کا دل بڑا ہے ویسے جی بالکل، اتنا مطلب مشکل حالات میں بھی انہوں نے مساجد سے نوجوان بچے تھے انہوں نے فنڈنگ مطلب پہلے تو چیریٹی ورک کے لیے پیسے اکٹھے کیے، پھر سامان بائی کیا، پھر ان لوگوں کو ڈھونڈا جو گھر سے باہر نہیں آ سکتے تھے سیلف آئسولیشن کی وجہ سے، اور اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان فیملی ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ کون ہے کون نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑے باکسز 1 ویک 2 ویک کی سپلائی ان کے گھر کے باہر ڈراپ کرتے تھے، نوک کر کے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اور کئی اس طرح ہوتا تھا کہ مطلب میں آپ کو کہانیاں جب کرتا ہوں شیئر تو وہ میرا نا دل کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی مطلب سیلف ریسپیکٹ کو کیسے مینٹین رکھا گیا ہے۔
अब مثلا किसी का फोन आ जाता था कि जी मेरे हालात अच्छे हैं, लेकिन खुदा के लिए किसी को पता ना चले आप मेरे घर में वो बैग छोड़ के गए खाने का, या जी कोई सप्लाई थी जिसमें वो रोजमर्रा की चीजें होती थी, जी तो वो भी आराम से, मतलब जो दोस्त अहबाब थे, जैसे नंबर उनको मिलता, ठीक है जी पहुंच जाएंगे जी, वो जी बस जाते थे और रात को अंधेरे में जाके छोड़ आते थे, कोई ना देखे ही ना। जी तो इस तरह के हालात में इस कम्युनिटी ने, मुसलमान कम्युनिटी ने, और दूसरों ने भी किया है, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो सच्ची जी बात है कि मुझे अपनी कम्युनिटी पे फख्र होता है कि यार इतनी डेडिकेटेड, और इतना इनको अल्लाह ताला ने एक बड़ा बड़ा दिल दिया है, बिल दिया जी, बिल्कुल। और इन्होंने इतनी खिदमत की उस वक्त, और इन अदारों से हुई है। जी मतलब मसाजिद के नाम में नहीं लेता, क्योंकि फिर कोई रह गया तो नाराज होगा। हाँ मतलब मुझे जहाँ तक इल्म है, तकरीबन हर मस्जिद ने जी इस सिलसिले में किरदार अदा किया है, और बड़े ही लेवल पे किया है। जी और ये जो था, ये एक जज्बा जारी रखा गया। मसाजिद बंद थी, लेकिन इस काम के लिए खुली रही हैं। दो दो तीन खुली तीन नहीं जी लोग थे, मास्क और फुल पीपीई के साथ चलते रहे। फिर उसके बाद हमारी कम्युनिटी में जो फ्यूनरल वगैरह की सर्विसेज थी, उन जी साथियों ने जिस मोहब्बत से मतलब काम किया, जिस लगन से काम किया, वो जी काबिल तहसीन है जी। जी और बिल्कुल जहाँ तक मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड का है, जैसे ही रिलैक्स होना शुरू हुई हैं जो जी ये सारी पाबंदियां थी, लॉकडाउन का जी सिलसिला, जी तो ये जरूरी था कि जितने भी मैनेजमेंट्स हैं ना जी, उनको जी ये समझाया जाए कि अब आपने स्टेप्स कैसे लेने हैं। ये जी एक ही खोल दिया था हमने जी जी पहले, 2 मीटर डिस्टेंस का था, उसके जी बाद मास्क कंपल्सरी था, शूज का इशू, और सैनिटाइजेशन, जी क्लीनिंग, वेंटिलेशन। उसके बाद जैसे ही ये सारे प्रोसेस के लिए कम्युनिटी को तैयार रखना, ये मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड का काम था, जी बिल्कुल। गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। नहीं जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट के कम्युनिटी। पास लिंक्स ही नहीं थे, जी और कब वो जी जी उसका उस सारे प्रोसेस में हमारे जी दोस्तों ने बड़ी मेहनत की। मैं उनको मतलब आफरीन कहता हूँ, अल्लाह ताला राजेश उनको सिंह जी जज़ा अता फरमाए। जी साथ साथ गाइडलाइन दी, और फिर आप ये भी जानते हैं कि रमज़ान शरीफ आया, उसमें तरावी के बारे में गाइडेंस की दी, और जैसे जैसे स्टेप वाइज फिर जैसे ही बच्चों की एंट्री अलाउ हुई, उसमें गाइड किया कि बच्चों को इस तरह बैठाना है, इस तरह से एंटर करना है, इस तरह से जाने देना है। फिर वैक्सीनेशन का प्रोसेस आ गया। जी और ये आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में कितनी ज्यादा नेगेटिव वो चल रही थी, वो है मतलब जी फॉल्स इंफॉर्मेशन, जी और इतना झूठ चल रहा था कि जी जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मतलब वो आपने भी देखी, हमने भी देखी, लोग आज तक शेयर करते हैं हमारे साथ। जी और किसी ने कहा जी कि ये 2022 में जिन्होंने इंजेक्शन लगे ये मर जाएंगे, और ये हो जाएगा, जी वो हो जाएगा। बहुत सारी जी मैंने कहा यार बात सुनो, मुझे तो लग गई है, हाँ तो जी मेरा अल्लाह मालिक है, आप भी लगा लो, बच जाओगे हाँ जी हाँ इंशाल्लाह। जी नहीं तो उस सिलसिले में बड़ा काम हुआ, बड़ी अवेयरनेस रेस की गई मसाजिद के मेंबरों से भी। उलमा कराम ने बड़ा, उन्होंने इंजेक्शन लगवाए, लोगों को दिखाए, जी जी शॉर्ट शेयर की गई जी कि जी इमाम साहब लगवा रहे हैं, इसमें हलाल हराम का ताल्लुक कहाँ से रह गया। जी फिर हमने उसके कंपोनेंट्स तक लोगों तक पहुंचाया कि यार इसमें पानी है, इसमें ये है, ना इसमें चर्बी है, ना इसमें कोई और हलाल हराम चीज है। ये जी सब केमिकल्स हैं जो मतलब आपकी बॉडी में आपके डिफेंस को बेहतर करेंगे। तो जी ये काम भी मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड ने बड़े आसान तरीके से किया है। जी तो ये तो हमारे मतलब कोविड के दौरान की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको पेश कर दी है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें तो जी डॉक्टर साहब, मैं अभी एक आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप फरमाइएगा कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड बेहतर जानती है किस किस्म के मसाइल हैं जो आपको सामना करने पड़ते हैं कम्युनिटी की तरफ से,
اور کس قسم کے لوگ مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمیں مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کچھ سوچیں، کچھ کیسے آپ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے؟ کس قسم کے مسائل کے حوالے سے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ تو ہم ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ کی چینجز آتی ہیں نا جی اس میں پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جب بھی کوئی نیا لیجسلیشن لانا چاہتی ہے تو کنسلٹیشن کے لیے کمیونٹی لیڈرز کو بھیجتی ہے. کمیونٹی آرگنائزیشن ہے جس میں جیوش کمیونٹی کی اپنی آرگنائزیشن ہے، کرسچنز کی اپنی ہے اور دوسرے مطلب مذاہب کی بھی ہیں. تو وہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتی ہے، پھر ہم وہ ریڈ تھرو کر کے اس کے اکارڈنگلی ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہم اپنا رسپانس سبمٹ کروا دیتے ہیں کہ جی یہ مسلم کمیونٹی پہ اس طرح امپیکٹ ہوگا. تو وہ اس کو یا تو امینڈ کر دیتے ہیں یا پھر ایگزامپشن کر دیتے ہیں. ایگزامپشن مینس کہ یہ کمیونٹی اس لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن سے ایگزامپٹ ہے، تو جو کہ ہمارا مطلب کافی اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے. جہاں تک لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے، وہ جس کی کمی ہم بھی محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعہ کونسل پہلے ہم نے بنائی تھی جو زیادہ دیر نہیں چل سکی، اور اس میں لوگوں کے مثلاً طلاق کے مسائل ہیں یا پھر شادی بیاہ کے معاملات جو ہے وہ سیڈلی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو. تو اس سلسلے میں ابھی تک ہمارے اسکاٹ لینڈ میں ایسی باڈی نہیں ہے جہاں سے لوگ رجوع کر سکیں، کاؤنسلنگ کر سکیں، اور اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور اس کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. اور دوسرا اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا مثلا موسٹ آف ٹائم جب مجھے کال کرتے ہیں جی کہ وہ جی کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ڈیلے ہو رہا ہے اس پہ کچھ کریں، کسی میں یہ مطلب فیونرل کی ریکویسٹ آ جاتی کہ جی اس کا آپ کچھ کرنا ہے، اور یہ مطلب بنیادی چیزیں ہیں. اور ابھی لیٹلی جو ہے کیونکہ کووڈ بڑھ رہا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو نئی چینجز پچھلے ویک آئی ہیں اس کے بارے میں ابھی کویسچننگ کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم مساجد بند تو نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا سلسلہ تو نہیں ہو رہا. ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ چونکہ کافی تیزی سے چل رہا ہے تو لہٰذا ہم بلیو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے اس طرح سکسیسفلی ہو جائے گا اور ہم اس ویو سے پچھلے سال ڈیڑھ سال سے ریلیٹیولی بہتر گزر جائیں گے انشاءاللہ. جی تو ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں چاہ رہا ہوں آپ سے بھی وہ شیئر کروں کہ ہمارے جس طرح اسکاٹ لینڈ میں آپ کو پتا کہ کافی مساجد ہیں، اوور 100 ہے، جی مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، تو 80 ایسے وہ اتنی مساجد ہے، مگر کیونکہ میرا رابطہ مختلف فیملی سے رہتا ہے، ملنا رہتا ہے لوگوں سے، اکثر لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچیاں جان ہو گیا رشتہ کرنا. تو جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے جس طرح مساجد میں یہ باقاعدہ کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کے چیئرمین جنرل سیکرٹری ساری ایک باڈی بنتی ہے، مگر ایک دن میں سوچا تھا کہ تمام مساجد والے جو اپنا ہر مسجد جو اپنا ڈیٹا رکھے گی اس شہر میں یہ اتنی بچیاں پڑھی لکھی ہیں، اتنی ڈاکٹر ہیں، اتنی فارماسسٹ ہیں، یہ اور یہ سارے اسکاٹ لینڈ کے مساجد والے لوگ یہ اس حوالے سے ورک کریں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں اس کی بھی بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور مطلب ہم سب لوگ فیملیز والے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ صورتحال ذرا تھوڑی سی چیلنجنگ تو ہے بہت. اور ابھی مساجد جو ہیں وہ اپنے طور پہ ائمہ اکرام ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں فیملیز کو جانتے ہوئے، لیکن کوئی سٹرکچرڈ چیز نہیں ہے ایسی کہ جی ایک سٹرکچرڈ پروفائل جو ہے وہ کسی جگہ پہ بچوں کا موجود ہو اور وہ ایک دوسرے سے لنک کر سکیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجن اسکاٹ لینڈ ہے اس کی بنیاد بھی ہم نے 2018 میں رکھی تھی، 17-18 میں، ہاں جی. تو اس کو مطلب اب وہ جو ہے انہوں نے ہم نے اس میں ایک سیپریٹ ایسا گروپ بنا دیا ہے جس میں
جن پیرنٹس کو کوئی ڈیزائر ہوتی ہے اپنے بچے بچی کی رشتے کے لیے وہ ان کا پروفائل ڈال دیتے ہیں. یہ بالکل فری ہے, فری سروس کوئی ایسا اس میں نہیں ہے. بس وہ ہم صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ اس طرح کا پروفائل, وہ بچے کا خود ہی پروفائل بتاتے ہیں, بچی کا خود ہی بتاتے ہیں, وہ اپنا ریلیجیس انٹرسٹ اور وہ ساری چیزیں خود ہی ڈالتے ہیں. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ جی اس گروپ میں ڈال دیا ہے, اب ان کا موبائل نمبر ہے, وہ پیرنٹس اگر مناسب سمجھتے ہیں فیملی کے ساتھ وہ خود لنک کر لیتے ہیں. لنک اپ کر لیں, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں جی نہیں, وہ تو ظاہر ہے اب دو خاندانوں نے جو ملنا ہے تو ان کو آپس میں مل ملا کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا. ویسے تو نہیں چلتے چلتے کر دینا کہ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کی ماشاءاللہ پورے اسکول میں جتنی مساجد ہیں وہ سب لوگ آپ سے رابطے میں ہیں, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی ان سے ملاقات ہو, ان دوستوں سے, اگر ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام, اور جتنے یہ خاص کر جو فیملیز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ایک ویب سائٹ یہاں بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ اپنی پروفائل ڈال سکتے ہیں, اور میں بھی آپ اس کا کوئی 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ چارج بھی رکھ رہے ہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں جو خواتین, خاص کر میں نے نوٹ کیا کہ جو ہے نا خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں بچوں کے رشتوں کے لیے, اور جو والد محترم ہے وہ اتنا نہیں ہوتی جتنی خواتین ہوتی ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا اتنا تعلق ہے, ہم آپ کو ٹی وی پر روز دیکھتے ہیں, محفلوں میں جاتے ہیں, فنکشنوں میں جاتے ہیں, بچی کا رشتہ ڈھونڈ دیں. پھر میں کہتا ہوں باجی میں کیسے ڈھونڈوں رشتہ, میں رشتے کرانے والا تو نہیں, کل کو خدا نہ کرے کوئی رشتہ کراؤں اچھا نہ ہو تو ساری زندگی ہم بجی بات دیں. نہیں ایسا میرا نہیں خیال کہ سوچنا چاہیے, یہ تو کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ جب آپ کرنے جا رہے ہیں اس وقت پوری طرح تحقیق کریں, بالکل اچھی طرح جانیں. فیملیز کو خود جاننا پڑے گا, ایک دوسرے کو ٹائم دینا پڑے گا, اور اگر آپ ٹائم نہیں دیتے, جلد بازی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. بالکل آپ کی سجیشن زبردست سجیشن ہے, پہلے ٹائم دیں, ان کو چیک کریں فیملی کو. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی, یہ تو میرا ایک آئیڈیا تھا, آپ کچھ خود ہی کوئی سوچیں اور کوئی دیکھیں اس کے بارے سے, کوئی میکنزم اگر بن جائے ایسا, خاص کر میں اسکاٹ لینڈ کے, اگر ہم برمنگھم میں مانچسٹر میں جائیں, وہاں پر ایک تو نوٹ کیا گیا اکثر لڑکوں نے چھوٹی داڑیاں رکھی ہوئی, کافی مذہبی رجحان ہے, بریڈ فورڈ میں چلے جائیں جہاں پر لوگوں کو. یہاں پر جو اسکاٹ لینڈ کی میں بات کروں گا, گلاسوں کے علاوہ ڈمبر آبادی اور شہر میں, وہاں پر بچوں میں وہ اس قسم کا رجحان نہیں آ رہا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری جو ہے تھاٹس چینج بھی ہوتے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کریں, ہر مسجد والے ایک رجسٹر بنا لیں جہاں پر جو ریزنیبل لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہماری یہاں اس آبادین میں یا ڈنڈی میں اتنی بچیاں ڈاکٹر ہیں, اتنی فارماسسٹ ہیں, یہ فیملیز ہیں. ان سے کہیں کہ جی آپ اپنی بچی کی فوٹو نہ لیں, ایک چھوٹا سا پروفائل دے دیں, وہ آپ باقاعدہ مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کے جو ہے ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے کر دیں, وہ لوگ خود ہی رابطہ کریں جن سے, خود ہی اس میں یہ کہ بے شک آپ جو مینٹیننس, ویب سائٹ مینٹیننس کے لیے جو لوگ رجسٹر ہو اس کے آپ فیس بھی چارج کر لیں, یا کوئی اس کا کوئی ایسا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے زیر سایہ, آپ کی یعنی کہ انڈر آبزرویشن آپ اس کو تھوڑا سا سپروائز کریں. تو میرا خیال ہے مسلم جو کونسل آف اسکاٹ لینڈ کے پلیٹ فارم جسے بیسٹ ہے, اس آپ کے علاوہ شاید اور کوئی نہ کر سکے جس طرح آپ کا رابطہ ہے پورے اسکاٹ لینڈ کی تمام مساجد کا. جی یہ مطلب ویری گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, اور اس پروسیس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو ہے ویب سائٹ پہ ہم صرف اگر اس کا ٹیب ہی ڈال دیں, اور ٹیب کے اندر جب کلک کریں تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ پروفائل جو وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. اور اگر ظاہر ہے یہ پیرنٹس کی اجازت کے ساتھ ہوگا, یہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو پیپر کو سائن کرنا پڑے گا GDPR کے انڈر, اور پھر یہ جو ہے پروسیس شروع ہو سکتا ہے. یہ بڑی اچھی, اور میرا خیال ہے کہ جو کرنٹ نیڈ ہے بالکل بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اور ان پروگرامز کا مقصد صرف ہمیں اپنی بات سنا کے جانا نہیں ہوتا. ہم اس لیے بھی میڈیا کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کے ساتھ پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ قوم, مطلب ہماری جو لوگ ہیں وہ ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں,
ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ کی کنسلٹیشن کیا چل رہی ہے اس وقت، مطلب اسسٹڈ ڈائنگ بل چل رہا ہے، آپ کو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن ہمیں مطلب ہمارے سر پہ پڑا ہوا، ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی نئی ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، اب اس کے لیے مطلب میرا سارا دن رات کو بھی کافی ٹائم لگا ہے وہ گائیڈ لائنز بنانے میں ہی، اور بینگ اے ڈاکٹر ظاہر ہے مجھے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ہم اوور ڈو نہ کر جائیں، انڈر ڈو نہ ہو جائے، کہیں ہم مسٹیک نہ کریں جس سے ہماری کمیونٹی سفر کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ بارڈر اور نیشنلٹی بل والا ایشو ہے، اب آپ مطلب لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں انڈرسٹینڈ کیا، لیکن ہم نے تو اپنے طور پہ ابھی تک اس پہ کام کر رہے ہیں اور سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گراس روٹ میں پرابلمز ہیں جو آپ نے جیسے ذکر کیا ہے، اور اس کا بھی مطلب ہم نے کوشش کی تھی کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں، جو ہمارے بچے مطلب گریجویٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں انفارمیشن رہے، لیکن وہ بھی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا لنک کم ہو گیا۔ اور 2018-19 میں جب میں چیئر تھا تو اس میں ہم نے جو گریجویٹس ہوئے تھے ان کے لیے ایک باقاعدہ سیرمنی کی تھی، ان کو ایک اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے، سارا کچھ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں مطلب اسکاٹ لینڈ میں الحمدللہ مجھے اس پہ پھر بڑا اپنی مسلمان کمیونٹی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا چاہیے کہ ہماری جو گریجویشن ریٹ ہے وہ اسکاٹش سے زیادہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، ہم اپنے مطلب بچوں کے بارے میں شاید انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ماشاءاللہ مطلب مجھے ہمیشہ میں اچھی چیزیں بہت نظر رکھتا ہوں ان پہ، اور عام طور پہ اوپر لک ہو جاتی ہیں، تو ہمارے بچے ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل ان اسکاٹ لینڈ۔ اور اسکاٹ لینڈ جو گورنمنٹ اور اس کا جو سسٹم ہے، یونیورسٹی سسٹمز، اور اس میں بڑی جان ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں بہت سارے ماشاءاللہ اگر سینکڑوں میں ہیں جو اس وقت بلکہ ہزاروں میں گلاسگو یونیورسٹی میں، اسٹرتھ کلائیڈ میں یا بٹین ڈنڈی جہاں بھی جائیں تو ان کی اپنی اپنی مسلم آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر، اور وہ بڑے ٹیلنٹڈ بچے ماشاءاللہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور میں اس کو اگر کمپیئر کروں انگلینڈ سے تو ہم فار بیٹر ہیں یہاں، فار بیٹر، جی بالکل الحمدللہ۔ مطلب مجھے اس میں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ انگلینڈ کے جو بھی آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، سیڈلی مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو بچے ہیں یا ہمارا جو کمیونٹی کا پارٹ جو کنوکٹ ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے پاپولیشن کے حساب سے اگر دیکھیں تو۔ یہ ایک سیڈ فیکٹ ہے جس کو بہتر کرنا ہے، اس کو ہمیں مطلب اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں یہ ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے اور اس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ ظاہر ہے شادیاں اگر لیٹ ہوں گی تو کرائم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اگر بچوں کی شادیاں ایک نیچرل نیڈ ہے اور ایک فیملی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ ایک بڑی عبادت اور ایک بڑی نیکی کا کام ہے، اس کو انشاءاللہ مطلب میں نے نوٹ کر لیا ابھی یہ چیزیں جو ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں انفارچونیٹلی اس قسم کے جو معاملات ہیں مسجد میں آپ کو پتا لوگ وہی لوگ جاتے ہیں جو کچھ مذہبی ہوتے ہیں، زیارت جو جن کا رجحان ہوتا ہے، اور ہماری مساجد میں اس قسم کا کوئی ابھی تک، میں کبھی دفعہ میں نے سوچا بات بھی کروں مگر نہیں کی، آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا، انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، انہیں کو سپروائز کیا گیا آپ جیسے لوگوں نے کیا اس کے ایسے جس طرح ہمارے ذہن میں آج آپ سے ذکر ہوا۔ ایک اور بات میرے نالج میں آئی، مجھے کسی مولانا صاحب نے فون کیا، میں نام مینشن نہیں کروں گا، اچھا نہیں لگے گا، بلکہ دو مختلف لوگوں نے، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں جی جو مسجد انتظامیہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، کہاں سے پکڑ کے باہر نکال دیا، دھکے دیے، پریشانی کی، یا ہمارے ساتھ پروگرام کرے۔ میں نے کہا یار بات یہ کہ چونکہ یہ ہمارا کچھ معاملہ مذہبی معاملات ہے، اس کو میڈیا کے اوپر نہیں چھال سکتے، یہ ہمارے ڈفرینٹ قسم کے میٹرز ہیں، اس کے اوپر جو کہ میں ایک طرف کے ویو نہیں لوں گا، میں دوسری طرف سے سنا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں
مساجد کے حوالے میں اگر کسی مولانا صاحب، کئی ایسے بھی ہیں جن کو عدالتوں میں بھی رگڑا لگایا گیا، اور کس طرح ان کو کچھ آئے میرے پاس شکایت آئی ہیں، مگر اس کو میں نے چاہ کے ایسے ہی کوشش کی کہ سیٹل کرنے کی کوشش. کچھ لوگ ان کے انتظامیہ کے انڈر آتے ہیں، ان کو ورک پرمٹ ہوتا ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ورک پرمٹ رہے گا اتنے سال، ان کی بعد کو ڈیفینیٹ اسٹے ملتا ہے. تو وہ سمجھتے جس طرح یہ مولانا صاحب ہمارے غلام ہے، جب تک جیسے کہ اگر تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو اس کو یہ کہنا کہ آپ کا ویزا لگے گا. کچھ لوگ ایسی کافی ایک نیک مجھے تکلیف ہوئی ان کی اسٹوری سن کے، جو دوستوں نے سے رابطہ کیا، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا لوگوں کو اس حوالے سے بات کروں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی مولانا حضرات جو ان کو تکلیف ہو، وہ بھی آپ کی کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں ہم اور آپ کے پاس کبھی ایسی شکایت آئی ہے کوئی؟ جی ہمارے پاس آتی ہیں، کیوں نہیں. اور ہم چونکہ اس طرح کے معاملات کو پبلک میں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کا فیس ہے. علماء کرام پاک سے ہمارے لیے احترام ہے، اور وہ دین کا بڑا علم رکھتے ہیں، اور ان کا احترام ہم سب پہ ضروری ہے. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علم والوں کا جو ہے وہ ادب کیا کرو. وہ تو ہمارے اس طرح اگر ہم نہیں کرتے تو یہ مناسب نہیں ہے. اور ہمارا مطلب جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کو فیکٹس کو ساتھ لانے کی، اور ان کو اس طرح جیسے کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن اور تھوڑا بہت بیہیویئرل تھراپی کے جو آسپیکٹس ہیں ان کو لا کے، تاکہ مسائل جو ہیں یہ دیکھیں ایک چیز ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سوسائٹی میں تھوڑا بہت پسندیدگی ناپسندیدگی تو رہے گی. ہم کوئی فرشتے تھوڑو ہی ہیں، ہمارے درمیان میں مطلب بہت سارے پانڈے کھڑکن گے وہ مطلب تھوڑا بہت کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 2 ہیومن بینگ یا 10-20 لوگ اکٹھے بیٹھے ان میں ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. جی بالکل. لیکن میں آپ کو ایک بات پھر بتاتا ہوں، مجھے اسکاٹ لینڈ کی ہمیشہ میں اگزامپل دیتا ہوں. اسکاٹ لینڈ کے مسلمان ایک ایسی کمیونٹی ہیں جو یونائٹڈ ہیں. جی یونٹی آپ کو انگلینڈ میں نہیں ملے گی، اتنی یونٹی پاکستان میں نہیں ملے گی. جی اور مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ اس یونٹی کی فلیگ کیریئر ہے. اس میں ساری ڈینومینیشن کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، ساری ڈینومینیشن کے لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. یہ ایک ڈیوٹی ہے ہماری الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ باتوں باتوں جس طرح رشتوں کی طرف ایک میں نے کوشچن اٹھایا، پھر ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی کہ جو خواتین، جو پاکستانی جو خواتین ہیں، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں شادی کر کے لاتے ہیں لڑکیوں کو پاکستان سے، تو یہ اور بڑا پروسیجر گورنمنٹ نے بڑا سخت کر دیا ہے کہ 18,600 تنخواہ ہوگی تو پھر آپ منگوا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو کہ جب لوگوں کو یہاں سے رشتہ نہیں ملتا وہ بیچارے پھر پاکستان بھاگتے ہیں. پاکستان اگر بچوں کو رشتہ نہیں ملتا، کچھ اگر ایج گزر جاتی ہے 32 سال 34 سال ہوگی، پھر جلدی سے ان کو یہاں پہ نہیں کوئی سیٹلمنٹ ہوتی تو پاکستان جاتے ہیں، وہاں شادی کرتے ہیں، پھر بچی ادھر آ جاتی ہے، پھر اس کی ایسا یہ گورنمنٹ ہے اس کو کمپلیکیٹڈ بناتے جا رہی ہے تاکہ جو وہاں سے بچے نہ آئیں شادیاں کر کے. جو بچیاں جو آتی ہیں ان کے رشتے 99% وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جو لڑکیاں جاتی ہیں پاکستان میں شادی کر کے آتے ہیں لڑکوں سے، وہ رشتے جو اس میں کافی جو ہے نا ہرڈلس پیدا ہوتی ہیں، پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، اکثر ہی جو یہ دیکھا گیا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں سیم ٹائم میں بات کر رہا ہوں. آپ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ اس حوالے سے کچھ کرے گی؟ یہ جو بنیادی حق ہے اگر جس کی شادی ہو گئی اس کے اوپر یہ جو بندی لگائی گئی 18,600 تنخواہ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہوں جس طرح پہلے نارمل تھا، پہلے یہ نہیں تھا، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی کردار ادا کریں گے آپ کی کونسل؟ یہ جو ہے یہ وہی جو بات پہلے ہوئی ہے، نیشنلٹی اینڈ بارڈر کنٹرول، یہ ہے سینٹرل گورنمنٹ یو کے انڈر آتا ہے. اور مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ جو ہے اس کا جو ایریا آف ورکنگ ہے وہ ہے اسکاٹ لینڈ اونلی.
اگر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے مسلم کمیونٹی کی طرف سے کنٹری وائڈ، میں نے اسے کنٹری وائڈ کے پورے یو کے سے، تو ہماری جو ہے وہ پوری اس میں سپورٹ ہوگی انکنڈیشنل، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیک آف ایجوکیشن ہے اس کا بڑا رول ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ جو ہے، جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہم نے انڈیا پاکستان سے لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں جس کو بہو بنا کے لاتے ہیں اس کو بہو نہیں بیٹی بنا کے لائیں گے نا، تو کبھی بھی وہ چیز آئے گی نہیں، کبھی لڑائی جھگڑے والی صورتحال نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بچے کو لے کے آتے ہیں تو اس کو اگر بیٹا سمجھ کے لاؤ گے، بیٹا بنا کے لاؤ گے، اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کی خوشی آپ کی بیٹی کی خوشیوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہیں تو اس کو بھی خوشی کو، تاکہ دونوں خوشی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اگر اس فلسفی پہ آپ چلیں گے تو ہمیشہ دونوں فیملیز ہی کامیاب رہیں گی۔ جی بالکل۔ اور دوسرا جو آسپیکٹ جیسے ہم نے پہلے بات کیا نا، وہ زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اب کلچرل ڈفرینس اتنا زیادہ ہو گیا ہے پاکستان اور یہاں کے بچوں کا کہ ان کی ایڈجسٹ ہونا کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس سارے پروسیس کو، شادی والے کو ود ان اسکاٹ لینڈ ہی سارٹ آؤٹ کر لیں تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ یہ کا بہت حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی فیملی کا، ہم یہاں بھی جانیں گے، کوئی 2-4 سال، 6 مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال ویٹ کریں گے، دیکھیں گے فیملی کیسی ہے، پھر اس کے ساتھ شادی کا سلسلہ چلائیں گے۔ پاکستان جاتے ہیں 2 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، 6 ہفتے رہ لیا، تو اس میں یہ ٹارگٹ ہوتا ہے دماغ میں کہ میں نے بیٹے کی شادی کر کے آنا ہے۔ وہ جو وہاں سے پکڑا، وہ اس کی کیا پیچھے تھی ہسٹری، کیا نہیں تھی، وہ کس طرح کا تھا، کس طرح کا نہیں تھا، نہ آپ کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے۔ جی بالکل۔ وہاں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں انفارچونیٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح بات کر رہے ہیں شادی ہوئی، اس کے لیے جو لڑکوں کو جس طرح آپ نے کہا بائی فورس لے جاتے ہیں، وہاں پر شادی کر دیتے ہیں، وہ پھر اکثر یہ لڑکوں کی جو مینٹلٹی، خاص کر جو پاکستان سے لڑکے آتے ہیں، ان کی تھوڑی سی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ان کو بچپن میں ماں نے پالا تو گھر میں بہن کپڑے استری کر رہی ہے، جتنی پالش ہو رہی ہے، گھر میں سب کچھ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہیرا ہے، تو اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ وہ ایک وہ اپنے آپ گھر کے اندر جب آتا ہے کہ بھائی آ گیا ہے، یہ کرو وہ کرو، سب لوگ ڈرتے۔ جب اس کی شادیوں کی یہاں آ جاتا ہے تو یہاں کہ اس کو ماحول ایک ڈفرینٹ ملتا ہے کہ آگے اس کو پہلے کوئی جاب نہیں ملتی، وہ ہوٹل میں جاب ملے گی، یا وہ برتن واش کرے گا، یا وہ کسی اسٹیٹ میں نہیں کرے گا۔ پھر اس کی جو مسز ہے وہ ادھر کی پڑھی لکھی ہے، اس کو جاب بینک میں کر رہی ہے یا فارمیسی، بہت اچھی جاب ہے، تو وہ اگر 1200-1500 ارن کر رہا ہے، وہ 5 ارن کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ کپڑے اسی کر دو، گل پڑ جاتی ہے، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا، میری بستری کر دی، میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو بیچارے پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ پہلے تھے جی انگلینڈ جانا ہے، بس انگلینڈ سے رشتہ کرا دو لڑکی جیسے۔ ابھی میرے ساحیوال سے ملنے والے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو مجھے ان کی والدہ کا فون ہے، جی آپ کا تو بہت تعلق ہے، انگلینڈ میں رشتہ کروا رہے ہیں آپ۔ دونوں بیٹے دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، بڑا لڑکا بھی منہ متھے لگتا ہے، ابھی وہ وہاں مانچسٹر میں آ گیا، جو پی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، جو سے نام نکل گیا پاکستان سے، وہ پلیئر ٹیسٹ پہلا وہ کر دیا، پھر دوسرا بھی کر رہا ہے وہ جی۔ تو میں نے کہا کہ آنٹی جی آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ شادی آپ پاکستان کریں گی، ادھر کا پاکستان کا بورن ہے، سادہ سی لڑکی کر نہیں جی انگلینڈ والی لڑکی کرنی ہے، تو رشتے دکھاؤ میں ٹھیک ہے، ایسا کوئی ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ تو ایک لوگ ہی وہ جو لڑکے آتے ہیں وہ آ کے یہاں سیٹل نہیں ہو پاتے، اور ان کی زندگی جو گزر کر جاتی ہے شادی کے بعد، وہ ایک تکلیف میں گزرتی ہے، کچھ نہ کچھ۔ جب بیٹھتے ہیں لوگ کئی دل کی دکھڑے دکھاتے ہیں کہ یار بس شادی کر لی سی، پھر بچے ہو گئے، پھر بس یار پھر بس وہ کچھ دیکھیں آپ اس چیز کو 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک پازیٹیو آسپیکٹس ہیں اور ایک نیگیٹو ہیں۔ پازیٹیو آسپیکٹس میں یہ ہیں کہ انہوں نے شادی کی ہے الحمدللہ،
اور ان کے بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، اور ساتھ میں ممکن ہے گاڑی گھر بھی ہوگا، جی یہ بالکل بزنس بھی تھوڑا بہت مل گیا ہے۔ جی اور اگر میں یہ بتاؤں کہ جی پاکستان میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ صرف یو کے میں نہیں کرتے، جو سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا وہ پاکستان جی میں بھی نہیں ہوں گے۔ اکثر ہی نہیں ہوتے جی سیٹسفائیڈ ہونا ہے، وہ جی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے، وہ خوشی کے جو آسپیکٹس ہیں وہ نکال لیں گے زندگی میں۔ ان جی کو پتہ ہے یار دیکھو مطلب بجلی بند نہیں ہوتی یار، میں وہاں رات کو اٹھ کے مچھر مارتا رہتا یار، مکھیاں مارتا تھا، کیا ہو گیا یار، اب کم از کم اس سے تو بچ گیا ہوں۔ ہاں جی بجلی نہیں بند ہو رہی، گیس نہیں بند ہو رہی، صبح روٹی نہیں پکتی، ہاں ساری جی نعمتیں ہیں نا اللہ کی، جی بالکل آپ کو نعمتیں مل چکی ہیں، اور اس میں جی تھوڑا بہت اگر ٹھنڈ بھی لگ جاتی ہے کبھی تو اس میں کیا پریشانی چلتا ہے؟ ہے بالکل بالکل اس تو میں ڈاکٹر صاحب یہ زندگی ہے نا، جی یہ بالکل یہ کوئی مطلب آپ کی بنائی ہوئی وہ ربر کی چیز نہیں ہے، جس طرح آپ جی موڑیں گے وہ مڑتی جائے گی، گڈ آپ جی کو اس کے ساتھ مڑنا ہے، جس طرح سے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ راستہ بناتے جانا ہے، تو جی پھر آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو تنظیم ہے مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ، اس میں ممبرشپ لینے کا کیا طریقہ کار ہے، اور آپ کس طرح انکورج کریں گے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، کیا ینگ جنریشن بھی آپ کی جو ہے ممبر ہے؟ جی بالکل، ممبر بننے کے لیے 3 قسم کی ممبرشپ ہے، ایک افیلیٹ ہیں، ایک ایسوسیٹ افیلیٹس ہیں، اور پھر انڈیویجول ہیں۔ اور ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایسوسیٹس کے لیے جو افیلیٹ ہوتے ہیں وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، فلی جی مسلم آرگنائزیشن، 100% مسلم آرگنائزیشن مینجمنٹ ہونی چاہیے، جی اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی مطلب اسٹرکچرلی کہیں وہ بیسڈ ہوں، پتا ہو کہ یہ ان کا آفس ہے یہ، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا جو دوسرا ایسوسیٹ ممبرشپ ہے جس میں مکس قسم کی لوگ ہیں مینجمنٹ میں، مثلا اس میں ہمارے ہندو دوست بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، آل دو کہ لیڈ مسلم ہے، کل کو ان کا نان مسلم بھی لیڈ ہو سکتا ہے، تو پھر جی وہ الیکشن میں آتے ہیں تو پھر وہ مسلم کونسل کا سٹرکچر نہیں رہتا، جی تو اس لیے ان کو ہم ایسوسیٹ بنا لیتے ہیں، لیکن دے ہیو نو رائٹ ٹو ووٹ۔ اور اس کے بعد جو انڈیویجول ممبر ہیں وہ جی اپنے جو ذوق سے آئیں، شامل ہوں، اس میں ایج کی لمٹ نہیں ہے، ظاہر ہے مطلب اڈلٹ ہونا چاہیے اباؤ 18، اور اگر اسکاٹ میں اباؤ 16 بھی ہے، 18 ہی بہتر ہے۔ اور یونیورسٹی کے بچوں کو تو ہم بہت انکریج کرتے ہیں، ان کے آرگنائزیشن کو میں پرسنلی انہیں کہتا ہوں بچے جو بھی ہیں کہ جی جی آپ جوائن کریں تاکہ ہم اس کو جو گراس روٹس تک پہنچا سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب پروگرام یہ آخری کوشچن میرا ہے کہ آپ پروگرام کے آخر میں ہماری جو اسکاٹ لینڈ کی مسلم کمیونٹی ہے، پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا جو رویہ ہے، ان کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے، اور آپ آخر میں کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے، ایک تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ اور اس چیلنجنگ سچویشن میں جیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس ملک کو بلڈ کرنے میں، اسکاٹ لینڈ کو بلڈ کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے سہارا لوگ جن کا سہارا نہیں تھا اور ان کی ڈلیوری سسٹم یا ان کے پاس جو فوڈ تھی یا کلودنگ کی کمی تھی، کوئی اور چیزیں تھیں، ان کو گھر گھر پہنچایا، تو اس پہ اس کا جو اجر ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہی دینا ہے، لیکن بندے صرف اس کو دل سے اچھا سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آگے ہمارے لیے چیلنجنگ سچویشن ابھی چل رہی ہے، اور جی اومیکرون کی وجہ سے کچھ ہمیں نئی لمیٹیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جی اور سیڈلی ہم چونکہ ایز اے کمیونٹی ہائی رسک پہ ہیں، ہمارا جی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے جی دوسری کمیونٹیز کے نسبت، تو جی میری گزارش یہی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، جی ہاتھ بار بار دھوئیں، سینیٹائزر یوز کریں، بڑی جی بڑی پارٹیوں سے بچیں، جی مسجد میں اپنا جائے نماز لے کے جائیں،
وضو جی گھر سے کریں. تو جی یہ کام جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے گھر کا بلڈ کرنا یہ پوری فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ 100% ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے، نہ ہی 100% وائف کی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو بس آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان کو یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹالرنس، تھوڑی سی ایکسیپٹنس، اس کے ساتھ زندگی ہمیشہ بہترین ہوتی جاتی ہے. جی ہیٹڈ پہ آتے ہیں، جی اگر اس ہیٹڈ مومنٹ کو آپ نے سنبھال لیا، آپ کی زندگی جی بچ گئی، آپ کی جی فیملی بچ گئی، اور آپ آگے چلتے چلے گئے. اگر وہ ہیٹڈ مومنٹ میں آپ دونوں نے برن کر لیا اپنے آپ کو، تو پھر وہ جو محبتیں ہیں، چاہتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. جی تو اس لیے گزارش ہے کہ شادیاں پاکستان میں ہوں یا یو کے میں ہوں، جی اپنی ہر سوسائٹی کے اپنے فائدے ہیں، اپنے جی نقصانات. جی بالکل کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے دنیا کا جہاں مسائل نہ ہوں، نہ جی لیکن جہاں پہ آپ کو اور ہر طرح سے کمفرٹ ملتا ہے، اگر تھوڑا بہت کوئی مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو بہادری سے، کھلے دل سے اسے قبول کریں، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، جی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو الزامات دینے کی کوشش کریں. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرپور رکھے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ آپ کی مزید زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، ٹالرنس. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ شادیاں پاکستان سے ہوئی، یہاں پہ ہوں، اگر آپ کے اندر ٹالرنس ہے تو بہت ساری جو ہے برے لمحات سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ٹالرنس جو ہے، یہ آج جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ جس سوچنے والی بات ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی. بچے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں آپ کو دی ہیں، بچے دیے، فیملی دی ہے، گھر دی ہے، سب کچھ